पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से और इस पेंडेमिक से निपटा कैसे जाए, आज पार्लिमान का पहला इजलास हुआ और ये इजलास अपोजिशन ने रिक्वेजिशन किया था। एक पार्लिमानी जमहूरियत की अच्छी बात ये होती है कि पार्लिमान में तमाम इश्यूज डिस्कस होते हैं और जब से ये पेंडेमिक आया है पार्लिमान ने आज पहला इजलास बुलाया जिसमें बहुत सारे इश्यूज रेज भी हुए, जो गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज है वो रेज हुए, जो हमारी पॉलिसी रिस्पॉन्सेज हैं कोरोना वायरस के खिलाफ वो भी डिबेट हुई और इससे पॉलिसी मेकिंग में जो कहा जाता है कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी भी आती है। जब अपोजिशन सवाल करती है तो हुकूमत उस पर रिस्पॉन्ड भी करती है, बहुत सी चीज़ें अपनी पॉलिसी में बेहतर भी करती है। तो एक अच्छी चीज़ आज की ये थी कि इजलास कम अज़ कम इस हवाले से हुआ और बातचीत भी हुई, लेकिन फिर इजलास में जो पॉइंट्स उठे उसमें मज़ीद भी आगे चीज़ें अब क्लैरिटी मांगती हैं। कोई पार्लिमानी तहकीकात भी इस पर हो सकती है कि जनाब किस तरह से इसकी हैंडलिंग सारे क्राइसिस की कैसे की गई, वो भी सारे इश्यूज हैं। और आज जब हम नंबर्स देखते हैं कि कोरोना वायरस के पाकिस्तान में नंबर्स कितने हैं, तो पार्लिमान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों ने ये पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान में जो मिसमैनेजमेंट हुई इनिशियली ताफ्तान पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये पॉइंट उठाया, ख्वाजा आसिफ ने भी ये पॉइंट उठाया, उस वजह से हम आज जहां पे खड़े हैं कि आज की तारीख में 31,000 पॉजिटिव कंफर्म केसेस हमारे पास मौजूद हैं और 670 पाकिस्तानी लुकमा अजल बन चुके हैं और इस वबा से शहीद हो चुके हैं, जिसमें कि अफवाज पाकिस्तान ने भी पहली कंफर्मेशन कम अज़ कम इस हवाले से दे दी है कि मेजर असगर शहीद कोरोना वायरस की वजह से हुए तोरखम पे ड्यूटी कर रहे थे और पहली कंफर्मेशन अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी आ गई है। और जब हम दुनिया के दूसरे ममालिक को देखते हैं, खासतौर पर इंडिया को देखते हैं, वहां की अफवाज में केसेस बहुत ज्यादा हैं। यूएस नेवी के काफी ज्यादा केसेस हमारे सामने आए थे और ये पहली कंफर्मेशन ISPR ने इस हवाले से हमें कल दी थी। अब इसके साथ साथ इश्यूज और भी लिंक्ड हैं, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक MNA दानियाल अजीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है एमनेस्टी ऑर्डिनेंस, टैक्स एमनेस्टी ऑर्डिनेंस के हवाले से। उसके मेन पॉइंट्स इस हवाले से क्या हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बात करेंगे कि हुकूमत ने चीनी और वीट इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया था और अपोजिशन साबिक वजीर आजम नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी उसके सामने पेश भी हुए थे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। अब कमीशन के सामने गए और आपने वहां मुतालबा किया कि जी वजीर आजम को भी पेश होना चाहिए इस हवाले से। असद उमर साहब कहते हैं कि जी काबीना ने यह फैसला ECC की सिफारिश पे किया था, अगर सवाल है तो मुझसे पूछा जाए, वजीर आजम से नहीं। तो आप क्यों वजीर आजम पे इंसिस्ट कर रहे हैं? देखिए, कमीशन के सामने जाना, हमने कहा कि हम आएंगे, हमने इंसिस्ट किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस कमीशन की प्रोसीडिंग्स पब्लिक करें। ये अलाउड है एक्ट के अंदर कि पब्लिक हो सकती हैं। हमने कहा हम आ रहे, आप पब्लिक कर दें, उन्होंने नहीं किया। बहरहाल वो अलग मसला है। बात बड़ी सीधी है, एक्सपोर्ट का डिसीजन ECC करती है, उसके अंदर वज़रा आते हैं और ECC काबीना का दिल समझ लें होता है। उसके बाद वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होते, वो जाते हैं कैबिनेट के पास। कैबिनेट को कंसिडर करती है पूरी काबीना, 40, 50, 60 जितने भी लोग हैं। उसके बाद डेलिब्रेट होता है, फिर वहाँ फैसला होता है कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसमें चेंज करनी है क्या, वो हतमी फैसला होता है। तो हम ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करते हैं तो वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबल है अपने डिसीजन का, पूरी काबीना जिम्मेवार है, ECC का चेयरमैन जिम्मेवार है, काबीना। तो बात सिर्फ इतनी है कि इतना बड़ा एक स्कैंडल है तो FIA को चाहिए कि बुलाए प्राइम मिनिस्टर को। जिस कुर्सी पर मैं बैठा था उनकी, इमरान खान साहब की इज्जत में कोई कमी नहीं, बढ़ेगी इज्जत उनकी। ये सही है कि वजीर आजम एक अपने ही जिनको अपॉइंट किया DG FIA उनके सामने जाके पेश हो। इससे पहले भी पेश हुए, इसमें कोई अपॉइंट की बात नहीं होती। अगर आप पे ऐसे इससे पहले कौन पेश हुए? नवाज शरीफ साहब पेश हुए थे। अच्छा, GIT में जी, वाजिद ज़िया साहब भी हेड कर रहे थे। यही लोग थे, इससे भी जूनियर लोग थे GIT। तो एक बड़ा इशू है, एक ऐसा इशू है जिससे पब्लिक आज भी मुतासिर हो रही है। आज भी चीनी 90 रुपए की बिक रही है, ये चीनी 55 की बिकनी चाहिए, 50 की बिकनी चाहिए। 107 अरब तो डॉक्यूमेंटेड है कि लोग पे कर चुके हैं पाकिस्तान की अवाम। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपने ये पता करना है कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, वो एक बुनियादी फैसले से बढ़ी कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, उसके जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर है। सिर्फ इजाज़त नहीं दी गई, हर महीने प्राइसेस को कैबिनेट और ECC दोनों चेक करते हैं कि मुल्क में प्राइसेस बढ़ रही हैं। प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई, आपने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। अच्छा, 45% कीमतें बढ़ गई। उसके बाद तरीका ये होता है, आप इंपोर्ट करते हैं, प्राइस स्टेबलाइज करते हैं।
آپ نے وہ اجازت دی پرائیویٹ سیکٹر کو اور اوپر سے ٹیکس لگا دیا, امپورٹ وائبل ہی نہیں رہی, اور آج بھی قیمت 90-95 روپے پہ. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتے ہیں جی آپ نے بھی تو سبسڈی دی بطور وزیر اعظم. شاہد خاقان عباسی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ جی جس میں کہ شریف خاندان کی شوگر ملز بھی تھیں, اومنی کی بھی شوگر ملز تھیں, اور بطور وزیر اعظم نے آپ نے سبسڈی دی. اس سبسڈی میں جو کہ یہ 3 ارب کی, اور وہ کہتے ہیں آپ نے 20 ارب کی سبسڈی, اس میں فرق کیا ہے؟ سبسڈی تو آیا ہی نہیں نا, میں تو بنیادی فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جبکہ سرپلس نہیں تھا, اور وقت نے پروو کیا اور پرائز بڑھ گئی. پرائز کا بڑھنا دلیل ہے کہ آپ کے پاس سرپلس نہیں تھا, مارکیٹ میں سپلائی ڈیمانڈ کا امبیلنس آ گیا, سپلائی کم تھی, ڈیمانڈ زیادہ تھی, قیمت بڑھ گئی. ہمارے زمانے میں 3 سال ایکسپورٹ ہونے کے بعد, 3 ملین ٹن ایکسپورٹ ہونے کے بعد قیمت جو ہے کم ہوئی. یہ ریکارڈ, یہ اسی کمیٹی کی رپورٹ کا حصہ ہے, آپ پڑھ لیں. سبسڈی اس لیے دی جاتی ہے کہ جو پرائز ڈفرینشیل ہے, جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو, انٹرنیشنل پرائز کم ہو, آپ اس ڈفرینشیل کو پورا کرتے ہیں, وہ بینیفٹ نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. میں نے ان کو بھی بتایا کہ یہ لوگ بینیفیشری نہیں ہیں, ان کو ایکسپورٹ کے لیے آپ نے اس ڈفرینشیل کو برج کیا. اس دفعہ کوئی قیمت انٹرنیشنل زیادہ تھی, ڈومیسٹک کاسٹ آف پروڈکشن کم تھی, کوئی سبسڈی کی ضرورت نہیں تھی. کسی بھی کیس کو جب تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف کرمنالٹی ہوتا ہے. کوئی ایلیمنٹ آف کرمنالٹی ہے پی ٹی آئی حکومت کے اس فیصلے میں جس وجہ سے چینی کے یہ سارا کمیشن اب تحقیقات کر رہے ہیں, وہ کرمنالٹی کدھر ہے اس میں؟ اگر میں پی ٹی آئی میں ہوتا نا تو میں کہتا عمران خان بھی چور ہے, ان کے سارے وزیر چور ہیں, ان کے باپ بھی چور تھے. یہ پی ٹی آئی کا طریقہ ہے, ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, ہم حقائق کی بات کرتے ہیں. جس ٹیبل پر یہ فیصلے ہو رہے تھے, جو پارٹی یہ فیصلے کر رہی تھی, 2 افراد اس جماعت کے ایسے تھے جو ان ٹیبلوں پر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے 1/3 شوگر پروڈکشن کے مالک ہیں. وہ لوگ پاکستان میں جتنی شوگر, اچھے لوگ ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا ان میٹنگ سے. وہ نہیں اٹھ کے, ان کو اگر اٹھ کے جاتے ہیں تو اور غلطی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. اگر میں ایک چیز کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے اٹھنا نہیں چاہیے انہیں, اٹھ کے چلے. ہمیں ہمیشہ یہی پی ٹی آئی والے بتاتے ہیں, دیکھیے آپ لوگ ایویں سوال کرتے رہتے ہیں, اتنے اچھے لوگ ہیں, خسرو بختیار صاحب, رزاق داؤد صاحب, جب بھی ان کا ایشو آتا ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم سنیں تعریف بھی کرتے ہیں, ندیم بابر بھی اٹھ گئے تھے, وزیر اعظم نے کہا دیکھیں جی کتنے اچھے لوگ ہیں. جی اگر مجھے مفت کا فائدہ ہو رہا ہے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا, مجھے وہاں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں انفلوئنس پیڈلنگ کیسے ہوتی ہے؟ انفلوئنس پیڈلنگ تو ختم ہوگی نا, آپ چلے گئے, جو سمری آئی وہ آپ کے حق میں ہے. ایکسپورٹ کی اور وہ سمری کا آپ کو پتا ہے؟ جی سمری آپ پڑھ کے آتے ہیں, سمری آپ کو پہلے ملتی ہے, سمری کیبنٹ میٹنگ سے پہلے ملتی ہے. اور یہ فکس میچ کھیل رہے ہوتے ہیں. جی فکس میچ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ مالک تھے 1/3 شوگر کے, آپ کو پتا تھا کہ اس ایکسپورٹ کی اجازت ہے, شوگر کی پرائسز کہاں جائیں گی, مجھے فائدہ پہنچے گا, تو میں تو بالکل اٹھ کے چلا جاؤں گا. آپ کا, اگر آپ پاکستانی تھے, آپ کا حق یہ تھا کہ وہاں بیٹھتے اور بولتے کہ ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کو میں کہتا کہ یہ رسپانسبل لوگ ہیں. اچھا, اسد عمر صاحب کہتے ہیں آپ نے بھی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی, اس ایکسپورٹ کی اجازت میں اور اس میں کیا فرق آیا, اور لوگوں عوام پہ اس کا کیا فرق پڑا؟ میں نے بتا دیا, انہوں نے تو 1.1 ملین ایکسپورٹ کی ہے, ہم نے 3 گنا ایکسپورٹ کی, کیونکہ پروڈکشن اتنی زیادہ تھی. تو اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ 1 پیسہ قیمت بڑھی نہیں, بلکہ شاید آپ وہ نمبرز دیکھیں, مجھے یاد نہیں ہے, 3 روپے فی کلو قیمت گر گئی 3 سال کے بعد. یہاں 45% قیمت بڑھ گئی, آج تک بڑھی ہوئی ہے, جس کی کوئی منطق نہیں ہے. اور اس میں پیسہ آپ جو فگر کوٹ کرتے ہیں 100 ارب بنایا گیا, 107 ارب سے زیادہ. کیسے؟ جس وقت یہ فیصلہ ہوا, جو مل بروکر کو بیچتی ہے, میں نے یہ بروکر سے پوچھا ہے, میں نے 3 انڈیپینڈنٹ بروکر سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں ہم 46 روپے پہ خریدتے تھے, خریدتے 49 میں تھے, 3 روپے کم شو کرتے تھے. یہ بالکل حقیقت ہے, 46 جو مل بروکر کو دیتی ہے, اور مل اپنی ایک ڈائریکٹ سیلز کرتی ہے اور ایک بروکر کے ذریعے, اور کوئی تھرڈ ان کا سیل نہیں ہوتی. بروکر جو تھا یا کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں, وہ 46 روپے کی لیتا تھا, آج وہ 76 کی لے رہا ہے. کاسٹ آف پروڈکشن میں کوئی انکریز نہیں آئی. آپ کمیشن میں آپ گئے, آپ نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا اس سارے؟ میں نے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. میں نے کہا جناب یہ آپ کی رپورٹ ہے, اس میں یہ خامیاں ہیں. آپ نے جو بنیادی عنصر ہے کہ فیصلہ کرنے والے کون تھے ایکسپورٹ کا, پرائم منسٹر,
ای سی سی چیئرمین, کیبنٹ منسٹرز, چیف منسٹر جس نے سبسڈی دی, ان کو بلا کر پوچھیں, پھر آپ کی رپورٹ جو ہے اس پر لوگ یقین کریں کہ ہاں واقعی ایک بڑا ڈاکہ پڑا ہے یا اسکینڈل ہوا ہے یا غلطی ہوگی. میں غلطی ماننے کو تیار ہوں. پرائم منسٹر کہتے ہیں یار میں مجبور آدمی ہوں, مصروف رہتا ہوں, غلطی ہو گئی مجھ سے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں میں بہت مصروف تھا, میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں ہے. اور غلطی مستقل ہوتی رہی 16 مہینے, ایکسپورٹ چلتی رہی 16 مہینے, امپورٹ بھی ہم نے بند کر دی, نہیں ہونے دی. جب پی ٹی آئی کو اکثر لوگ اور پی ٹی آئی کے منسٹرز بھی کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کریڈٹ تو ہماری حکومت کو دیں کہ ہم نے کمیشن آف انکوائری بٹھائے, ڈیٹ کمیشن ہم نے بٹھایا, آئی پی پی سے بٹھایا, ویٹ اور شوگر پہ ہی ہم نے کمیشن بٹھائے, اور ویٹ اور شوگر کی تو رپورٹ انہوں نے پبلک بھی کی, اور پچھلی کابینہ میٹنگ میں پتہ لگا کہ جی انڈیا سے کچھ امپورٹس کی اجازت دی گئی جو کہ ہیلتھ کے ایس اے پی ایم کو پتہ ہی نہیں تھا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ایک رپورٹ, 2 رپورٹیں سامنے آئی ہیں کمیٹیز کی, ابھی کمیشن کی نہیں آئی. ایک شوگر کی, اس کی آپ حالت دیکھ لیں. یہ کمیٹی شوگر کی بنی اسی لیے کہ جو رسپانسبل ہیں ان کو بچایا جائے اور دوسروں کو بس کے نیچے پھینکا جائے. میں سیدھی بات کروں گا, اس کمیٹی کی سیدھی مقصد ہے پرائم منسٹر اسد عمر صاحب چیف منسٹر کو بچایا جائے اور جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کو بس کے نیچے پھینکا جائے کہ یہ ذمہ وار ہے. یہ سیدھی بات ہے. اب آپ وزیر اعظم عمران خان, چیف منسٹر عثمان بزدار اور منسٹر فار پلاننگ اسد عمر کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. فیصلہ کرنے والے یہ ہیں. اگر یہ ایکسپورٹ کا فیصلہ نہ کرتے تو 1 پیسہ قیمت نہیں بڑھنی تھی, ملک کی پروڈکشن ڈیمانڈ کے برابر تھی. سیدھی بات ہے, کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. ای سی سی میں جب یہ سمری آتی ہے جی ایکسپورٹ کرنے دو, اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ایکسپورٹ کی اجازت دے دو, تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے نا, ہم نے بھی کیا ہے. آپ ذرا بینک سے کہا کہ آپ وہ ای سی سی کے جو منٹس ہیں نا وہ منگا کے دیکھ لیں کہ ہمارے زمانے میں فیصلہ ڈار صاحب, اس وقت ڈار صاحب چیئر کرتے تھے ایز فائنانس منسٹر ای سی سی کو, تو دیکھیں کہ فیصلے کس طرح ہوئے. حالانکہ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے ہمارے گورنمنٹ میں کہ ہم صرف فیصلے ریکارڈ کرتے ہیں. ہم وہاں پر جو دوسری بات کی جاتی ہے وہ اکثر ریکارڈ نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی آپ ای سی سی میں تو کابینہ میں بھی ہوتا ہے. کابینہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ صرف فیصلہ پری کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے جس کے بعد کچھ فیصلے ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں اور پھر کابینہ کی ڈسکشن میں بھی وہ نہیں آتے. نہیں, جب کابینہ مثلا آئی پی پیز کا بھی ایک پچھلی کابینہ میں اوپن ڈسکشن ہوئی کہ جی رپورٹ پبلک کرنی ہے, ایک کمیشن بیٹھے گا, فورنزک آڈٹ ہوگا. پھر پتہ لگا ہفتے بعد وہ کوئی 2 وزراء گئے وزیر اعظم سے ملیں کابینہ میٹنگ سے پہلے, اور وہاں ڈیسیجن ایک ریکارڈ ہوا ہے کہ جی رپورٹ کمیشن بنے گا, 2 مہینے کے لیے ڈیفر کر دی جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ لیگل ہے, کیونکہ جب کابینہ کی میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو کیبنٹ سیکرٹری کی ذمہ داری ہے کہ جو فیصلے وہاں پر ہوئے ہیں ان کو ریکارڈ کر لے. ان کو بعد میں چینج کرنا اللیگل کام ہے. اگر کسی نے یہ کیا ہے وہ ذمہ دار ہے. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم جو کابینہ ہیڈ کرتا رہا ہے کہ کابینہ کا, اور آپ کو یاد ہوگا یہ فردوس عاشقوان ایز انفارمیشن ایڈوائزر پبلکلی انہوں نے آ کے کہا تھا جی کمیشن ایک اناؤنس کر دیا گیا ہے. باقی وزراء نے بھی کہا تھا, اسد عمر صاحب نے کہا تھا, شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ جی کمیشن کابینہ نے یہ فیصلہ کیا اور رپورٹ پبلک ہوگی. اور پھر پتہ لگا کہ کابینہ کا وہ ڈیسیجن موجود ہے, میرے پاس دستاویزات بھی ہیں, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ جناب اگلی کابینہ میٹنگ میں پری کیبنٹ ایک میٹنگ ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, اس میں وہ ریورس ہو گیا, باقی کابینہ منسٹرز کو پتہ بھی نہیں لگا. نہیں, اس میں نہیں ہو سکتا. کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے, فیصلہ ریکارڈ کیا جاتا ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. آپ اگلی کابینہ میٹنگ میں اس آئٹم کو پھر ایجنڈے پر رکھ کر آپ تبدیل کر سکتے ہیں, آپ اس کو مکمل ریورس کر سکتے ہیں, لیکن پھر ایک نیا ڈیسیجن ریکارڈ ہوگا کہ کابینہ نے کنسیڈر کیا اپنے ڈیسیجن کو اور اس کو ریورس کر دیا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جب منٹس ریٹیفیکیشن کے لیے اس کابینہ کی میٹنگ میں آئے آپ منٹس بدل دیں. منٹس کابینہ کی میٹنگ کے اگلی کابینہ کی میٹنگ میں ریٹیفائی ہوتے ہیں. اور اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس, ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں, پوری تو ہمارے پاس پکچر نہیں ہوتی, حکومت کلیریفائی بھی کر سکتی ہے کہ اگر ہم غلط بات کریں, اگر ایسا کام ہوا ہے تو یہ ٹوٹلی اللیگل کام ہے. بہت سیریس بات ہے. یہ تو آپ ایسا سمجھیں کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں, کہ کسی وقت بھی کوئی شخص بھی کابینہ کا فیصلہ کچھ ہوگا وہاں لکھوا کچھ دے گا. یہ تو مطلب ناقابل فہم بات ہے, یقین کریں. کابینہ کے فیصلے کابینہ کی مرضی سے تو ریورس ہو سکتے ہیں. جی بالکل, کابینہ اس کو کنسیڈر کرے اور ریکارڈ کر دے, اور اس میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے, باقی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ ڈسکشن ایجنڈا آئٹم رکھیں کہ یہ فیصلہ ہوا تھا, اس کی ریورسل کا ایجنڈا ہے,
بالکل ریورس ہو سکتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ, وہ بھی ٹائم لمٹ دی گئی تھی, وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی, وہ آئے گی آئی پی پیز کے بعد؟ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ مسئلہ ہے اس حکومت کا؟ اس حکومت کے بہت سے مسائل ہیں, میں کس مسئلے کا ذکر کروں, لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ کمیشن بنا کے ہم اٹینشن ڈائیورٹ کریں گے اور ہر چیز سابقہ حکومتوں پر ڈال دیں گے, ہمارا کام چلتا رہے گا. تو نہ کمیشنوں میں کچھ ملا کیونکہ ہوا کچھ نہیں. یعنی ڈیٹ جو ہے, ڈیٹ آپ کیا رپورٹ, ڈیٹ میں انہوں نے 10 سال کا عرصہ رکھا, نہ اس سے پہلے کا نہ اس کے بعد کا. پیس پارٹی کے 5 سال, ہمارے 5 سال. اب اس کو جب ایگزامن کیا تو الحمدللہ ڈیٹ ضرور لیا گیا ہے بٹ پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس حکومت نے 20 مہینے میں اتنا ہی ڈیٹ لے لیا جتنا 10 سال میں لیا گیا تھا, اور کام ایک پیسے کا نہیں ہوا. پچھلے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 10 سال میں مشترکہ ملا کے جو قرض لیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت پچھلے تقریباً 2.25 سال میں اتنا قرض جی اتنا قرض دے چکی ہے. جی گیا کدھر ہے قرض؟ پوچھیں نا, بتائیں. آپ کو تو یہ پتہ ہے نا کہ استعمال کیسے ہوتا ہے. استعمال کس میں ہوا؟ اس سال آپ نے 5,555 کا ریونیو رکھا تھا, اس کے باوجود ڈیفیسٹ تھا. ریونیو آیا ہے 4,000 ارب, تو 1,500 کی ڈز تو یہ پڑ گئی. اب ساتھ جھوٹ بولا کہ ہم نے 1.2 ٹریلین دیا ہے کووڈ میں, یہ کرونا میں. اگر آپ نے 1.2 ٹریلین دیا ہے, یعنی 1,200 ارب دیا ہے, تو وہ 1,200 ارب کا اضافی ڈیٹ ہونا چاہیے, ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ بجٹ کے نمبروں کو وہی نمبر آگے پیچھے کر کے کہتے ہیں یہ ہم نے کرونا کو دے دیا, حالانکہ وہ پیسے پہلے سے خرچ ہو رہے تھے. یہ ساری جگلری ہے. کوئی اضافی پیسہ کرونا میں نہ ہونے کے برابر دیا گیا ہے, کیونکہ جو پیسہ 144 ارب تو بی آئی ایس پی کے دیے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹرا ایلوکیشن نہیں ہے, پچھلے سال بجٹ میں جو 180 ارب تھا یہ اس میں سے ہے. جی اسی میں سے لے کر اس کو کبھی احساس نام دے دیا, کبھی پتہ انتظار نام دے دیا, کبھی ظلم نام, اس قسم کے نام رکھ کے ان پیسے کو 280 ارب کی ویٹ سبسڈی پچھلے بجٹ میں اناؤنس ہوئی تھی, وہ موجود ہے بجٹ میں. بجٹ آئٹمز کو انہوں نے کرونا کی مد میں امداد شو کر کے آگے کر دیا, اور لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے. ابھی تک بی آئی ایس پی احساس والے تو پہنچے ہیں, باقی ریلیف میئرز پہنچے ہیں لوگوں تک؟ آپ ویسے بھی پہنچتے ہیں, وہ ویسے بھی پہنچتے ہیں. آپ اسلام آباد کیپٹل ایریا کو دیکھ لیں. یہ آج بات شاہ محمود صاحب نے بڑی کی, جو ہم صوبوں کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مارچ میں کیبنٹ کی میٹنگ ہے, انہوں نے ریفیوز کیا صوبوں میں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. وفاق نے ریفیوز کیا کہ ہم نہیں دیں گے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے پیسے رکھے گئے 11 ارب, ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, الزام بھی نہیں لگا رہا ہوں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان ابائی صاحب کیا پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور ناظرین, کرونا کے حوالے سے جو پارلیمان کا سیشن ہوا ہے, اس حوالے سے اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا حکومت پالیسی بنا رہی ہے, ایگزامز ہوں گے نہیں ہوں گے, اس حوالے سے بات کریں گے وزیر تعلیم, وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود صاحب. منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. کچھ نون لیگ کے مطالبے ہیں, کچھ وزیر اعظم کی چینی کمیشن کے سامنے پیشی, اس پہ بھی. لیکن اس وقت بہت سے طلبہ یہ جاننے کی خواہش مند ہیں, کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ جو آپ نے پالیسی اناؤنس کی ہے اس میں جو کنفیوژنز ہیں اس میں کلیئرٹی کب تک آ جائے گی؟ ارشد, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پہلی تو بات بڑی سٹریٹ فارورڈ ہے کہ بچوں کی صحت کی خاطر ہم نے سکول 15 جولائی تک بند کر دیے, نمبر 1. نمبر 2, بچوں کی صحت کی خاطر, اور کیونکہ 40 لاکھ بچے امتحان کا دینے کا پروگرام تھا تو یہ بہت زیادہ تعداد تھی, ہم نے کہا کہ یہ بھی ایک خطرہ بن سکتا ہے, اس لیے ہم نے سارے امتحانات جو ہیں وہ ملتوی نہیں کیے, منسوخ کر دیے. اس کے بعد جو ایک براڈ سا فارمولا رکھا کہ جی جو ان کے پچھلی کلاس کے بورڈ کے امتحان کے رزلٹ ہوں گے اس کی بنیاد پہ ان کو پروموٹ کر دیا جائے. اب اس میں کئی چھوٹے چھوٹے 80% بچے تو اس میں سیٹسفائیڈ ہیں. صرف اب کوشچن رہ گیا کہ جب اس میں کئی اور کیٹیگریز ہیں, پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی گریڈز امپروو کرنا چاہتے ہیں, جو ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئے, انہوں نے کیا کرنا ہے, جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے ان کا کیا بنے گا, جو اپنا
اپنی ایک دفعہ FA/FSC کا امتحان دے چکے ہیں لیکن ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اب یہ جو 20-25% کی کیٹیگری ہے اس کے لیے ایک کمیٹی ہے جو پاکستان میں 29 بورڈز ہیں ان کے ذمہ ہم نے یہ لگایا کہ آپ ان جو بچوں کے جو اسپیسیفک ایشوز ہیں ان پہ ہمیں ایڈوائس دیں کہ کس طریقے سے امتحان تو نہیں ہوگا لیکن ان کے جو انڈیویجول ایشوز ہیں ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ہمیں جو بورڈز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن دیں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ آج سوموار تک ہو جائے گا لیکن پھر انہوں نے کہا جی ہمیں 3 دن اور چاہیے. تو یہ جو انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین ہے یعنی کہ سارے پاکستان کے جو بورڈز ہیں یہ مل کے ہمیں یہ اسپیسیفک کیٹیگریز کے لیے کوئی فارمولا سجیسٹ کریں گے جو کہ انشاءاللہ تعالی جمعے تک ہم اناؤنس کر دیں گے. لیکن میں پھر کہتا ہوں امتحان نہیں ہوں گے, منسوخ ہو گئے. عام بچوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, جو ان کا پرانا رزلٹ تھا اس کی بنیاد پہ وہ پروموٹ ہو جائیں گے. جو 9th اور 11th کے بچے ہیں ان کے لیے بھی آپشن یہی ہے کہ وہ اگلے سال کا امتحان دے دیں گے. یہ ساری چیزیں جو بچے رہ جاتے ہیں ان کے لیے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین ہمیں ایڈوائس دیں گے, وہ انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ہم اناؤنس کر دیں گے. رائٹ منسٹر صاحب, اب دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ اتنا اچھے آپ اسٹوڈنٹ تھے, اچھے گریڈ لیتے تھے. اب سارے طلبہ آپ جیسے تو نہیں ہوتے. جو 25% کی آپ نے کیٹیگری اس وقت اناؤنس کی ہے اس میں اب ایک بچہ اگر فیل ہو گیا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ 9th میں فیل ہو گیا یا فرسٹ ایئر میں فیل ہو گیا ہے تو وہ پروموٹ نہیں ہوگا آگے؟ دیکھیں اس کے اندر ہم نے یہ ون آف دی کیٹیگریز ہے کہ جن لوگوں کی سپلیمنٹری آئی ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے. تو اس میں یہ ون آف دی کوشچن جو کہ بورڈ کے چیئرمینوں کے پاس گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک سبجیکٹ میں یا 2 سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا وہ سلسلہ ہوگا. تو اس کے بارے میں ہمیں ایڈوائس آ جائے گی. کئی فارمولے چل رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ سب کو اکراس دا بورڈ کچھ نمبر بڑھا کے دے دیں کچھ, پر اس وقت میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. جو پروفیشنل ان ایشوز کو ڈیل کر رہے ہیں ان کی رپورٹ آ جائے. 2-3 دنوں کی بات ہے, انشاءاللہ جمعے تک یا اس سے پہلے ہم سارے کیٹیگریز جو ہے ان کو اناؤنس کر دیں گے. چلیں اس پہ کلیئرٹی کے لیے ہم مزید انتظار کرتے ہیں. جو 8th کلاس تک کے بچے ہیں چاہے گورنمنٹ سکولز میں یا پرائیویٹ سکولز میں, ان کو سال کی ویسی پروموشن مل جائے گی وہ پرائیویٹ سکولز اور سرکاری سکول ان کے تو امتحانات نہیں ہوں گے, سب کو 1 سال کی پروموشن ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں کیونکہ اسکول ایجوکیشن پروفیشنل سبجیکٹ ہے اور یہ بورڈ کے امتحانات نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب کو ملنی چاہیے. ہم اسلام آباد میں تو سب بچوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیں گے کیونکہ ہم امتحان لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بھی اپنا کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی اس وقت امتحان لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو جو چھوٹی کلاسیں ہیں جو بورڈ سے پہلے ہیں ان میں تو میرا خیال ہے کہ سب کو پروموٹ کر دینا چاہیے. میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے دور میں شفقت محمود ہمارے منسٹر فار ایجوکیشن ہوتے اور بغیر امتحان کے ہم بھی پاس ہو رہے ہوتے. چلے لیکن خیر وہ حالات بھی اس طرح کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں, اس میں اسپیشل میئرز بھی ہوتے ہیں. آج پارلیمان کا اجلاس ہوا, آپ کو مبارک ہو کہ پہلی دفعہ پارلیمان بھی اس ایشو کے حوالے سے وہاں پہ ہم نے بات چیت دیکھی. لیکن جو ایک ایشو آئیڈینٹیفائی کیا اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے, نون لیگ نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی, پاکستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے وہ وفاقی حکومت کی مس مینجمنٹ کا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. وہ پوٹری فارم ہی کہلائے گا نا جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ نے بند کر دیے. ایک خود ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تافتان اور وہاں پہ فیسلٹی جو ہے وہ ناکافی ہے. وہاں پہ کیا کوارنٹائن ہونا تھا, وہاں پہ تو اٹ واز ایون بیونڈ جو ہرڈ امیونٹی کا والا سلسلہ ہے اس سے بھی بیونڈ تھا. اور اس کے بعد وہ لوگ ملتان آئے, فیصل آباد آئے, پھر رہے. وہ کس قسم کی فیسلٹی تھی, کہیں پہ کبڈی کے میچ ہو رہے تھے, کہیں پہ والی بال کھیلا جا رہا تھا کوارنٹائن میں. جناب والا آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ 2-2.5 مہینے کی جو غفلت ہے اس کی وجہ سے ہے. اور نہ صرف یہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسی مس مینجمنٹ کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہرایا جس وجہ سے ان کے خیال میں پورے ملک میں کرونا وائرس پھیلا. کیا کہا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے, آئیے دیکھتے ہیں. آپ تفتان کی بات کرتے ہو, ہم جانتے ہیں تفتان پسماندہ علاقہ ہے, but that's no excuse کہ why the people of Pakistan were treated like refugees in their own country. ان کو اس طریقے سے کھیلا چھوڑا گیا
کہ وہ جو لوگ ایران سے آئے تھے ان کا ٹیسٹ نہیں کر سکے. تو پھر جب وہ لوگ باقی ملک میں بھیجا گیا, جب وہ پہنچے, سکھر پہنچے, دوسرے صوبے میں پہنچا, تو پتہ چلا کہ نہ ان کا ٹیسٹنگ ہوا تھا, نہ ان کو الگ رکھا گیا تھا. تافتان کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں نہیں پھیلا, لیکن ہمارا ملک میں اس لیے کہ وفاقی بارڈرز آپ کا ذمہ داری ہے, اور یہ وبا ہمارا بارڈر سے ہی آئے ہیں. یہ وبا ہمارے بارڈر سے ہی آئے ہیں, اور نہ صرف یہ جو رائیونڈ اجتماع تھا اور بی آئی ایس پی, اس حوالے سے بھی جو مس مینجمنٹ ہے اس کا ذمہ دار بھی وفاقی حکومت کی نااہلی کو کہا گیا. کن الفاظ میں, آئیے دیکھتے ہیں. آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے رائیونڈ اجتماع میں جو شرکت لے رہے تھے وہاں سے پھیلا گیا. اور اسی طریقے سے جو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ملک بھر میں ہمارے غریب خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کیا, وہاں سے بھی ہمیں شک ہے کہ آپ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہوگا. جی شفقت محمود صاحب, انتہائی سنگین الزامات دو بڑی جماعتیں اپوزیشن کی آپ کی حکومت پہ لگا رہی ہیں کہ آج جو بھی حالات ہیں وہ آپ کی انیشیل مس مینجمنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیل گئے. دیکھیں, اپوزیشن کا تو بیسکلی اپوزیشن کا کام ہے کرٹیسائز کرنا, ان کا حق بھی ہے, ضرور کرٹیسائز کریں. اور انہوں نے تو یہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی اس پرپز کے لیے نہیں بلایا تھا کہ کوئی اتفاق رائے ہو, کوئی قومی سوچ ہو. یہ تو ہم اور آپ میڈیا میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید نیشنل اسمبلی کا اجلاس اس لیے بلایا جا رہا تھا کہ جی کوئی بہت مثبت تجاویز آئیں گی آگے جانے. نہیں, تو مقصد ایک ہی تھا, حکومت کو برا بھلا کہنا. خیر, یہ جمہوریت کا حصہ ہے, ان کا رائٹ ہے, اس میں کوئی, میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اگر تافتان اور یہ اتنے الزام لگاتے ہیں اس وقت پاکستان میں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں پہ انفیکشن کی تعداد بڑھ رہی ہے وہاں پہ اموات کی تعداد نسبتاً دنیا کے باقی ممالک کے مقابلے میں, یورپ کے مقابلے میں, امریکہ کے مقابلے میں بہت کم ہے. بالکل شفقت محمود صاحب, آج کی جو فگرز ہیں, آپ نے جو بات کی, 30,000 پازیٹیو کیسز ہو چکے ہیں اور تقریباً 700 کے قریب اموات پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں. ٹوٹل جو ابھی تک کی میرے پاس اپڈیٹ ہے 667 ڈیتھ, 668 کے قریب پاکستانی لقمہ اجل بن چکے ہیں, اس وبا, عالمی وبا سے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو الزام لگ رہا ہے کافی سیریس نوعیت کا, اس پہ کوئی پارلیمانی کمیشن بیٹھ کے ان ذمہ داروں کا تعین کرے جنہوں نے وہ فیصلہ ریورس کروایا جو ووہان کے کیس میں, چائنا کے کیس میں وفاقی حکومت نے لیا تھا, اور سب اس کی پذیرائی کر رہے تھے, کہہ رہے تھے بہت اچھا فیصلہ تھا. نہیں, میرا خیال ہے یہ تو پھر سیاست ہی ہے, یہ لوگ سیاست کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ اٹلی جس کی پاپولیشن پاکستان سے کم ہے, وہاں پہ 2-2, 3-3, 4-4 ہزار لوگ جو تھے وہ روز مرتے رہے. اسپین کی حالت دیکھ لیں جن کی پاپولیشن پاکستان سے کم ہے, کئی ہزار لوگ روز مرتے رہے. تو یہ ایک بیماری جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں, ہم بہت ساری ڈیبیٹ اس پہ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, کچھ اور فیکٹرز جو کہ وقت گزرنے کے بعد پتہ لگے گا, کچھ ہمارے اقدامات جن کی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ کوارنٹین بھی کریں, باقی چیزیں بھی کریں, تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے انفیکشن تو بڑھ رہی ہے. اگر ہمارے لیے ممکن ہو کہ ساری پاپولیشن کا ٹیسٹ کریں تو آپ کو کوئی 8-10% انفیکشن ساری پاپولیشن میں نظر آئے گی. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو ڈیتھس ہیں وہ بہت لو ہیں, تو انفیکشن زیادہ ہے, ڈیتھس جو ہیں وہ لو ہیں. لیکن مجھے ویسے ایک خیال آتا ہے, میں کوشش کر رہا تھا کہ میں پارٹی اور پارٹیزن بات نہ کروں, لیکن بلاول صاحب بہت باتیں کر رہے تھے, لیکن جہاں پہ اتنا شور تھا سندھ کا, جی ہم نے لاک ڈاؤن یہ کر دیا وہ کر دیا, سب سے زیادہ انفیکشن بھی وہیں پہ ہو رہی ہیں, سب سے نسبتاً جو ریشو کے مطابق اموات بھی یہاں ہیں. وہ کل پیر جو کوٹ کے اندر پتہ نہیں 250 تو وہاں پہ وہ نکلا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے گریبان کے منہ میں بھی تھوڑا جان کے دیکھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پہ ابھی تک یہ ضرور بڑھے گی تعداد, اموات کی تعداد بھی بڑھے گی, انفیکشن کی تو بڑھے گی, لیکن ہم باقی دنیا کے مقابلے میں, امریکہ میں اب 80,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. 32 کروڑ کا ملک ہے, 80,000 سے زیادہ
بالکل ٹھیک ہے. ہمارا 22 کروڑ کا ملک ہے. رائٹ, یہ آپ کا حکومتی موقف اس حوالے سے واضح ہو گیا. جو حکومتی پالیسی ڈیسیژن ہے منسٹر صاحب, وہ بھی لوگ سمجھنا چاہ رہے ہوں اس حوالے سے. آج خواجہ آصف صاحب نے جو پارلیمان میں سوال اٹھایا, جو لاجک وہ سمجھنا چاہ رہے تھے, اور الزام پھر لگایا کہ شاید یہ حکومت کنفیوزڈ ہے. سوال انہوں نے کس انداز میں کیا اور سوال کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. 100 کیسز پہ سخت لاک ڈاؤن, 12,000 کیسز پہ نرم بندشیں, 16,000 کیسز پہ سمارٹ لاک ڈاؤن, 31,478 کیسز پہ 678 اموات پہ لاک ڈاؤن ختم. یہ کیا پالیسی ہے؟ کوئی اس پالیسی کو ڈیفائن کر دے سوائے ایک لفظ ہے کنفیوژن. ایک لفظ ہے کنفیوژن. جی منسٹر صاحب, خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں صرف کنفیوژن ہے, اور جو انہوں نے سوال جس طرح سے فریز کیا اس کی کوئی آپ لاجک سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں یہ لفاظی ہے. خواجہ آصف لفاظی کے علاوہ اس میں اور تو کچھ ہے ہی نہیں. مکس کوئی نہیں ہے, صرف لفاظی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ شروع سے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے دو چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. ایک طرف ہم نے بیماری کا مقابلہ کرنا ہے, دوسری طرف ہم نے جو معاشی حالات ہیں, ان لوگوں کو نہ غریبوں کی کوئی پرواہ ہے, نہ ان کی پرواہ ہے جو بیچارے بھوکے مار رہے ہیں, نہ ان کی پرواہ, صرف یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. بابا ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ 650 اموات ہوئی ہیں, اور ہم تھوڑی سی اکانومی کو کھول رہے ہیں. خدارا ان کا بھی سوچیے, جو روز ریڑھی لگاتے تھے, جو روز دہاڑی کرتے تھے, جو روز دکانداری کر کے تھوڑا بہت پیسہ کماتے تھے. یہ اتنے یہ بے حس لوگ ہیں کہ اپنی سیاست کی خاطر ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ مر جائیں ان کی سیاست چلتی رہے, لوگ بھوک سے مر جائیں ان کی سیاست چلتی رہے, لوگ بے روزگار ہو جائیں ان کی سیاست چلتی رہے, لوگوں کے مکان اور گھر تباہ ہو جائیں, خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں, ان کی سیاست چلتی رہے. تو یہ اس قسم کے, میں کیا کہوں ان کو, میرا خیال ہے کہ آپ نے سیاست چمکانے کی بات کی منسٹر صاحب کی, یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, لیکن جب لوگ یہ بات سنتے ہیں تو وہ یقیناً وہ یہ سوال کریں گے کہ جب 100 کیسز آئے تھے تو اس وقت فل لاک ڈاؤن کر دیا تھا, پھر کیسز کی تھوڑی تعداد بڑھی تو کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے, اور جب ملک میں اب 30,000 کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے تو لاک ڈاؤن ہی ہٹا دیا. یہ تو بات جو خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں, آپ اس کو اب سیاست چمکانا کہیں یا کیا, لیکن لاجک اس کی کیا دیں گے؟ کوئی لاجک نہیں ہے ان کی طرف سے. دیکھیں بات سنیں, ایک تو یہ ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے سارے اسکول, کالج, یونیورسٹیاں بند کر دی 15 جولائی تک. ہم نے سارے امتحان جو تھے منسوخ کر دیے. اس کے علاوہ شادیاں, اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ, سب کچھ بند ہے. یہ کہنا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف سیاست ہے. اور باقی یہ ہے کہ اگر اٹلی اور جرمنی, اور جو کہ ہم روز ہمیشہ ویسٹ کا دیتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں کہ جہاں پہ روز 600-700 اموات روز ہو رہی ہیں, اور وہ بھی کھولنے جا رہے ہیں کیونکہ تباہ ہو گئے ہیں, اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں. اس لیے امریکہ میں 80,000 بندہ مر گیا, روز 2-3 ہزار بندہ مر جاتا ہے. وہ 30 اسٹیٹس نے کھول دیا ہے, اس لیے کہ مر رہے ہیں لوگ بھوکے, اس لیے کہ کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ ہم آپ تو بہت خوش قسمت ہیں. تو یہ باقی میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, یہ صرف سیاسی ہے, سیاست چمکانے. اچھا, تھوڑی بات آپ کی وفاقی کابینہ کی بھی کر لیں. لاسٹ کابینہ میں کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ بھارت سے کچھ ادویات منگوائی گئیں, اور پھر ایڈوائزر آن صحت ڈاکٹر ظفر مرزا, انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا. آپ سب نے جب پوائنٹ ریز کیا تو وزیر اعظم نے اس حوالے سے انکوائری کا بھی حکم دیا. یہ بھارت سے جو دوائیاں منگوائی گئی تھی, یہ کابینہ میں ریز ہوا اور ڈاکٹر ظفر مرزا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ میری اطلاع کے مطابق منگوائیاں گئی نہیں ہیں, لیکن منگوانے کا شاید ارادہ تھا. لیکن ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی, اور ہم اس فیصلے پہ قائم ہیں. اگر کسی نے اللیگلی یا اس کیبنٹ کے فیصلے کے خلاف یا کسی اور وجہ سے کوئی اگر چیز منگوائی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اچھا منسٹر صاحب, جو ابھی تک ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں اور جو وزارت کے ریلیونٹ حکام ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ کابینہ نے کوئی تھیراپیوٹک ڈرگز منگوانے کی بھارت سے اجازت دی تھی, لیکن اس کی آڑ میں وائٹامنز, ملٹی وائٹامنز اور دیگر ادویات بھی منگوا لی گئی ہیں, اور یہ پتہ ہی نہیں لگا نہ کابینہ کو نہ ایڈوائزر صاحب کو. یہ دیکھیں, کابینہ کو تو انفارمیشن دیتی ہے نا منسٹریز, اور اگر ایسی ہوا ہے, واقعی مجھے نہیں, میرے اطلاع کے مطابق تو نہیں ہوا, لیکن اگر ایسے ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو
جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈز مسٹ رول، یعنی کہ کسی کو سزا تو ملنی چاہیے، کیونکہ پھر وہ ایک صریحاً کیبنٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی۔ سر اس وقت منسٹری کا ہیڈ کون ہے انچارج؟ آپ ہیڈز مسٹ رول کی بات کر رہے ہیں ہیلتھ منسٹری کا؟ نہیں دیکھیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر یہ انکوائری ہوگی، پتہ نہیں کس لیول پہ، میں ابھی تک تو یہ مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی جو کیبنٹ کے ڈیسیجن کے خلاف ہو، لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، دیکھیں ہم وہ گورنمنٹ ہیں جو کہ ایسی بے لاگ انکوائریز کرا رہے ہیں جس میں ہمارے اپنے قریبی لوگ جو ہیں ان کے بھی نام آ رہے ہیں، لیکن اس لیے یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی رعایت کریں گے۔ اگر کوئی انوالوڈ ہے اس کے اندر تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ویسے شفقت صاحب آپ نے کتنی آنیسٹ بات کی ہے کہ ہمارے قریبی لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے نہیں، میرے خیال پی ٹی آئی نے جتنے ایڈوائزر، مشیر، ایس اے پی ایم لیے تھے، جو بھی آپ انکوائری آرڈر کرتے ہیں، کوئی بھی کٹا کھلتا ہے تو اس میں انہی لوگوں کے نام آتے ہیں۔ اوریجنل پی ٹی آئی ابھی کم ہی نظر آئی ہے۔ جو دستاویزات اس وقت موجود ہیں اور جس پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جی انڈیا سے چیزیں منگوائی گئیں ایک پالیسی ڈیسیژن کے باوجود جس کو ریورس کیا گیا، اس پہ بڑا لکھا ہوا ہے سے نو ٹو کرپشن، اور جو ادارے تحقیقات کر رہے ہیں ان کے پاس یہ دستاویزات بھی موجود ہیں، سے نو ٹو کرپشن۔ آپ کہہ رہے ہیں ہیڈ مسٹ رول، تو ہیڈز آپ کو کون سے اس حوالے سے نظر آ رہے ہیں یا پھر بچ جائیں گے؟ دیکھیں وہ آپ نے کہا نا کہ سے نو ٹو کرپشن انگریزی میں، تو میں انگریزی کا ایک جملہ بولوں گا کہ وی ول ناٹ ڈائی ونڈرنگ، بیکاز اس کا تو رپورٹ آ جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی لامتناہی سلسلہ ہوگا کہ کئی سال انتظار کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے چند دنوں میں نہیں، کچھ ایک ہفتے 10 دنوں میں رپورٹ آ جائے گی۔ جو بھی انوالو ہوگا آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور ہم تو پبلکلی آگے کہیں گے کہ ہاں جی یہ کسی نے کیا اور اس کے لیے ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین یہاں ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا کے دور میں زندہ کیسے رہا جائے، حفاظتی تدابیر آپ کیا کیا لے سکتے ہیں اور وہ کتنی کارآمد بھی ہوں گی یا نہیں، اور آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ایک دکھائیں گے جو جاپانی ٹی وی NHK نے چلائی تھی، وہ کیا ہے ضرور دیکھیے گا ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا اور بہت سے لوگ اب اپنا کاروبار زندگی ہے وہ بالکل نارمل طریقے سے لا رہے ہیں اور میل جول بھی اس حوالے سے بڑھا رہے ہیں۔ تو اب کرونا کے دنوں میں زندہ کیسے رہنا ہے، کاروبار زندگی کیسے چلے گا، نارمل زندگی کیسے ہوگی، اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر شمائل داؤد سے، ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، ناظرین جو حکومت بار بار آپ کو کہتی ہے کہ جی سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، تو NHK جیپنیز ٹی وی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو بنائی اور اس پہ ایک فلوریسنٹ پینٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ پہ لگایا گیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے یہ ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے۔ اب یہ والا جو کھانا ڈالا جا رہا ہے، جس چمچ سے کھانا ڈالا جا رہا ہے، اس فلوریسنٹ پینٹ کو آپ دیکھیں کہ کس طرح جتنے لوگ اس کمرے میں ہیں ان سب تک وہ پہنچ گئے، کسی کے ہاتھ پہ لگ گیا ہے، کسی کے منہ کے اوپر وہ لگ گیا ہے، اور یہ وہ ایک شخص سے جو ٹرانسمیشن ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور یہ NHK نے ویڈیو بنائی تھی۔ تو اسی لیے حکومت بار بار کہتی ہے کہ جی سوشل ڈسٹینسنگ کریں، کہ ایک شخص سے اگر اس نے کوئی بھی چیز استعمال کی ہے، جو جرمز ہیں اس کے ہاتھ سے لے کے وائرس باقی لوگوں تک اس کی ٹرانسمیشن کس طرح سے ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور ویڈیو بھی ہے جس پہ کہ ڈاکٹرز آگاہی وغیرہ دیتے ہیں کہ ایک شخص جس سے وائرس ٹرانسمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، اگر ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ بھی لگ جاتا ہے، پھر وہ پاکٹس کے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہاں بھی آ جاتا ہے، اسٹیتھوسکوپ لگا رہے ہیں تو وہاں اس سے بھی انفیکشن آ رہی ہے یا وائرس یا جرمز اس پہ کیری کر رہے ہیں، ہینڈ شیکنگ آپ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے جرمز کیری ہو رہے ہیں، ٹیشو کا ڈبہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ ٹرانسمیشن اسی طرح ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اسی لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہاتھ بار بار دھوئیں۔ ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب، اب لاک ڈاؤن ریلیکس ہو رہا ہے، آپ کس طرح سے پروجیکشن دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو اب عام زندگی، نارمل زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ تھینک یو ارشد۔ پہلی تو بات یہ، آپ نے جو یہ ابھی ویڈیو بھی دکھائی NSK کی، ایک اور بھی ویڈیو تھی جو ایروسول کے حوالے سے تھی، وہ بھی یہی چیز بتا رہی ہے کہ ہوا کے ذریعے اور ٹچ کے ذریعے یہ پھیلتا ہے۔ اسی لیے حکومت نے بار بار آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اور جنرل میڈیا کے اوپر یہی بتایا کہ ہم اپنے ماسک کا استعمال کریں، کانگریگیٹ نہ کریں اور فزیکل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ تو اس میں اور اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنے سے سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے
بنیاد پہ کیسز بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی آج جو یا کل جو نرمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے جو گزشتہ 14-15 دن ہیں اس سے پہلے کی جو بھی لاپرواہی یا کسی بھی جگہ پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اس میں پھیلاؤ جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ لوگ ابھی بھی اس کو سیریسلی نہیں لیں گے تو یہ آگے مزید کیسز بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل بڑھ سکتے ہیں سب کے لیے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب حکومت نے، وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ایز کر رہے ہیں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو اس کو یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ بیماری ختم ہو گئی ہے، وائرس ختم ہو گیا ہے. ہمیں اپنی فزیکل ڈسٹینسنگ اور اپنے احتیاط جو ہے وہ اسی طرح کرنی ہوگی جو کہ لاک ڈاؤن کے دوران کر رہے تھے. بالکل. اچھا، اس میں اب لاک ڈاؤن بھی ریلیکس ہو گیا، لوگوں نے باہر جانا بھی شروع کر دیا ہے. جو نارمل زندگی ہے اس میں احتیاطی تدابیر میں وہی تدابیر ہیں جو حکومت پہلے بتاتی رہی. علاج ابھی تک اس کا کچھ ایجاد نہیں ہوا، پتہ نہیں لگا کہ علاج کیا ہے. تو یہی والے ایس او پیز فالو کیے جائے جو ریلیکسیشن بھی حکومت نے اناؤنس کی ہے. اور آپ نمبرز کیسے دیکھ رہے ہیں، بڑھیں گے آئندہ یا کم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں نمبرز تو اب تقریباً اگر ہم دیکھیں پچھلے، اگر ہم مئی کے شروع سے لے کے آج تک دیکھیں، ہر روز تقریباً پچھلے تو 3-4 روز میں تو 1100 1200 1500، ایک دن تو 2000 سے بھی زیادہ تھا. تو یہ تو ابھی بڑھ رہے ہیں اور یہ ابھی لگ رہا ہے کہ یہ اپورڈ جو ٹریجیکٹری ہے یہ ابھی چلے گی اور انفارچونیٹلی مئی کے آخر میں جا کے ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں یہ پیک کے کہیں آس پاس پہنچے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب جو ایز آف لاک ڈاؤن ہوا ہے کہ لوگ جو بازاروں میں نکل رہے ہیں، کام سے نکل رہے ہیں، وہ اپنی فزیکل ڈسٹینسنگ کا اگر وہ مظاہرہ نہیں کریں گے، ماسک نہیں پہنیں گے خاص طور پہ جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو، تو وہ پھر جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ان نمبرز میں اور مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، حکومت نے کچھ امپورٹس کی اجازت بھی دی تھی، تو اس حوالے سے ایف بی آر پوری طرح کوآپریٹ کر رہا ہے جو بھی امپورٹ سامان ہو رہا ہے کووڈ سے لڑنے کے لیے؟ جی ارشد، یہ مارچ میں ایف بی آر نے خاص امپورٹ ڈیوٹیز میں جو ہے چھوٹ دی تھی کہ جو بھی ایسی اشیاء ہیں، کٹس ہیں یا میڈیکل اشیاء ہیں، ان پہ انہوں نے چھوٹ دی تھی. لیکن اس میں جو خاص چیز ہے وہ اس پہ تو 0 ریٹنگ کر دی گئی، لیکن ابھی بڑی اہمیت ہے کہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کٹس ہیں ان کے اوپر اس میں وہ شامل نہیں ہیں اور ان کے اوپر فل ٹیکسیشن لگ رہی ہے. اس کی وجہ سے جو بھی کمرشل امپورٹرز ہیں یا وہ امپورٹ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس وقت ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رینڈم ٹیسٹنگ میں سامنے آیا ہے کہ جب رینڈم ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو 14% تک بھی لوگوں کے دنیا میں، جرمنی میں بھی یا اور ملکوں میں، اور پاکستان میں 7% تک کراچی میں لوگوں کے رینڈم ٹیسٹنگ میں ریزلٹس آئے. اس کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور اینٹی باڈیز کس کے اندر ہیں، اور پھر ہم کنویلیسنٹ جو پلازما ہے اس کی تیاری میں بھی یہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. رائٹ. تو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیکسیشن دینی چاہیے تاکہ وہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ بھی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہو؟ رائٹ. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب، بہت شکریہ پروگرام شرکت کرنے کا. ناظرین، اپنے سنا ڈاکٹر شمائل داؤد بھی اور باقی ہیلتھ پروفیشنلز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، ماسک کا استعمال کریں کیونکہ ابھی تک اس بیماری کا علاج نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کے لیے حکومت سے ایک گزارش بھی کی ہے، ایک ایشو سامنے رکھا ہے جس پہ حکومت کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.